बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज के शो में हम जिन टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं उसमें सर फहरिस्त ये है कि क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान भारत के वज़ीर आज़म मोदी साहब से दोस्ती करने जा रहे हैं, और अगर ये दोस्ती हो रही है तो आखिर इसके पीछे कौन है और किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर ये दोस्ती होने वाली है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि हमारे आर्मी चीफ ने कुछ रोज़ पहले एक स्टेटमेंट दिया कि हमें अपने घर को इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है। आखिर ये किस पैराए में किया गया और क्या वाकई पाकिस्तान में जो मसाइल हैं उनको मद्देनजर रखते हुए क्या वाकई हमारा घर इन ऑर्डर नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। इसके अलावा थर्डली बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम में जो इस वक्त इंतशार की सी कैफियत है, क्या इसकी जिम्मेदार खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या फिर नून लीग की तरफ से ये कोशिशें की गई हैं। जो खिचड़ी असल में इस वक्त पीडीएम के अंदर पक रही है उसकी वजूहात क्या है। और आखिर में कोरोना वैक्सीन जो कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू भी है। गवर्नमेंट की शायद उतनी तवज्जो ना हो लेकिन अवाम को जरूर ये जानने की जरूरत है कि आखिर जो वैक्सीन के नाम पर इस वक्त कारोबार पाकिस्तान में किया जा रहा है कितने असरात इसके अवाम पर पड़ सकते हैं और आखिर इस कारोबार से फायदा कौन से लोग उठा रहे हैं। ये वो तमाम इशूज हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे और हमारे साथ सलीम साफी साहब मौजूद हैं। साफी साहब, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो खान साहब की और भारत के जो पैचअप वाली बात आपने ऑफ द रिकॉर्ड भी की थी और आप कह रहे थे कि कुछ दोस्ती की कुछ उम्मीदें इस वक्त पैदा हो रही हैं, तो आखिर क्या हो क्या रहा है इस वक्त? देखिए, प्रैक्टिकली तो सिर्फ एक चीज़ हुई है और वो ये कि जो 2003 का सीज़ फायर था कंट्रोल लाइन पे, वो दोबारा उसको ताज़ा किया गया है और दोनों ममालिक के DGMOs यानी DG मिलिट्री ऑपरेशंस जो है उनका हॉटलाइन पे रब्ता बहाल हुआ है। अच्छा, ये काम चूँकि अचानक सा हो गया, इससे पहले माहौल बहुत हॉस्टाइल था। इमरान खान साहब मोदी को हिटलर और जुनूनी और पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे और उस तरफ से भी यही रवैया था। उन्होंने मकबूजा कश्मीर की हैसियत को तब्दील करके उसके बाद से लेके आज तक उसको एक बड़े जेल में तब्दील किया है और कोई उस मामले में अभी तक इंडिया ने रिवर्स कदम नहीं उठाया है जो कि पाकिस्तान का मुतालबा था। तो उसमें और दोनों ममालिक ने अपने अपनी हाई कमिश्नर भी वापस बुलाए हुए हैं। तो बज़ाहिर ना किसी की मुलाकात हुई है, ना कोई वज़ारा ख़ारजा की हुई है, ना वज़ारा आज़म की हुई है, ना कोई DGISI और रॉ चीफ की हुई है, ना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की हुई है। और ये एक मस्बत डेवलपमेंट हो गई तो उसकी वजह से बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज भी जन्म ले चुकी हैं और सब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई कोई डील हुई है, कोई खुफिया यारी बन गई है या क्या हो रहा है। लेकिन अमलन जो हुआ है वो सिर्फ एक काम हुआ है। तो आपको लगता है कि इसके पीछे किसी की मदद हो सकती है, सपोर्ट हो सकती है? देखिए, मेरे ख्याल में दोनों ममालिक की क़ियादत ने अपने अपने आप को मखसूस रायामा को इस तरह उन्होंने गर्म कर दिया है। बाज़ औक़ात हुकूमतें और रियासतें खुद एक फ़िज़ा बना लेती हैं लेकिन फिर उस फ़िज़ा की खुद असीर बन जाती हैं क्योंकि उससे फिर अगर पीछे हटती है। अब इमरान खान साहब ने ये किया है कि माजी में अगर नवाज शरीफ कोई इस तरह की कोशिश कर रहे थे या माजी में अगर बेनज़ीर भुट्टो ने कोई इस तरह की कोशिश की थी तो उस वक़्त नवाज शरीफ साहब ने उन पे इंडिया के साथ यारी और गद्दारी के इल्ज़ाम लगाए और फिर नवाज शरीफ का तो इस बुनियाद पे जीना हराम कर दिया गया कि जी वो मोदी के साथ यारी कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो फिर इक़्तिदार में आने के बाद एक तो खुद इमरान खान ने शुरू में मुज़ाकरात की ऑफ़र तो कर ली लेकिन 5 अगस्त के बाद जबकि इंडिया ने मकबूजा कश्मीर की हैसियत को तब्दील किया और पाकिस्तान को धोखा दिया और इमरान खान साहब ने जो ट्रम्प से तवक्कुआत लगाए थे वो उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो चूंकि करने के लिए कुछ ऑप्शन नहीं था तो इसलिए इमरान खान साहब ने फिर सिर्फ ज़ुबानी कलामी इंतहाई सख्त लहजा इस्तेमाल करना कि फ़ाशिस्ट हैं और हिटलर हैं और ये है। अच्छा, ये सब कुछ है अगर मोदी के रवैये को आप देखें, लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमती सरबराहों को इस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल करना अब पाकिस्तानी रायामा ज़ाहिरी बात है कि उस सोच की असीर हो गई है और फिर ख़ुद इस वक्त मकबूजा कश्मीर के लोग या आज़ाद कश्मीर के लोग भी बड़े मायूस हैं कि भाई इतना बड़ा इक़दाम हिंदुस्तान ने उठा लिया और हमारी हुकूमत तकरीरों के सिवा कुछ और नहीं कर सकी। दूसरी तरफ अब मोदी जो है
اس نے بھی جو کچھ کیا ہے مقبوضہ کشمیر میں کیا، پھر پاکستان کے اندر بالا کوٹ میں اٹیک کا کیا، اس میں ان کو سب کی اٹھانی پڑی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ داخلی محاذ پہ بے تحاشا مشکلات کے شکار ہیں. کسانوں کی موومنٹ ہے، خود وہاں پہ مسلمان اقلیتیں ہیں یا دوسری اقلیتیں ہیں، وہ بے چینی کے شکار ہیں، اور ان کے ڈومیسٹک فرنٹ پہ مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں کہ پورا ہندوستان اس وقت مظاہرستان بن گیا ہے. تو ان کے پاس بھی دوسرا چارہ نہیں ہے، لیکن اب اگر وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں تو کیسے بنائیں؟ اور دوسری طرف پاکستان کی بھی اب یہ حالت ہو گئی ہے، کیونکہ اب کیا پاکستان جنگ کرے؟ نہیں. جنگ خود ہماری حکومت کہتی ہے کہ بھئی جنگ اس وقت نہ، یہ دونوں ممالک متحمل نہیں ہو سکتے، ایٹمی پاورز ہیں، جنگ کی تو پھر کوئی لمٹ نہیں ہوگی. سفارتی محاذ پہ دنیا نے کوئی دلچسپی نہیں لی، نہ OIC نے کوئی دلچسپی لی، نہ کسی اور نے کوئی دلچسپی لی کہ کوئی آ کے ان کو منا لے. بالکل. تو اب دونوں طرف کیونکہ تجارت کی ضرورت ہے، اقتصاد کی ضرورت ہے، اور کہ کچھ نہ کچھ رابطہ بحال ہے اور برف پگھلے. تو میرے خیال میں ایک تو یہ دونوں طرف سے اب وہ خواہش ہے، لیکن پبلکلی وہ نہیں کر سکتے. دوسرا ایک یہ کہ امریکہ میں جو قیادت تبدیل ہوئی ہے تو اس کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ دونوں ممالک کے تعلقات میں کچھ برف پگھلے اور رابطہ ہو. پھر خود عرب دوستوں کو ہم نے آزمائش سے دوچار کر دیا ہے، مثلا UAE اور سعودی عرب کے. اب انڈیا بڑا ان کا کاروباری پارٹنر بھی ہے، انڈین بہت سارے وہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں، تو وہ اس سے بھی کٹی نہیں کر سکتے. اب اسرائیل کے ساتھ عرب ممالک کی تعلقات کی بحالی کے بعد وہ ایک نیا ٹرائیکا بھی بن گیا ہے. دوسری طرف ہمارے ساتھ بھی کٹی نہیں کر سکتے. تو خود ان کی بھی یہ خواہش ہے، اور خصوصاً متحدہ عرب امارات کی، اور شاید اس نے کچھ رول بھی پلے کیا تھا. اس روز بلومبرگ کی جو سٹوری آئی تھی اس میں تو یہ کہا گیا تھا کہ UAE کی حکومت نے کچھ رول پلے کیا ہے. تو وہ بھی ہے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ رایامہ کو ہم اتنے پیک پہ لے گئے ہیں کہ اس کا حکومت پبلکلی ان رابطوں کا اظہار نہیں کر سکتی کہ کس لیول پہ رابطے ہیں اور کس نے یہ رول پہ. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اب استنبول میں افغانستان کے حوالے سے جو میٹنگ پروپوز کی ہے امریکہ نے، تو اس میں چین، روس، ایران اور پاکستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ ساتھ اس نے انڈیا کے وزیر خارجہ کی شرکت کی بھی بات کی ہے. اب پاکستان اس پہ معترض ہے. پاکستان کہتا ہے کہ بھائی افغانستان میں تو فساد کی جڑ انڈیا ہے. تو جب تک پاکستان اور انڈیا کی اتنی بڑی تلخی رہتی ہے تو اب مثلا وہ امریکہ کے لیے مسئلہ بن گیا ہے کہ پاکستان کو بھی ناراض نہیں کر سکتا، کیونکہ پاکستان نے کہہ دیا کہ انڈیا کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے کیوں ان کو انڈیا کے. تو میرے خیال میں امریکہ کا بھی وہ دباؤ ہے، اور خود عرب دوستوں کا بھی دباؤ ہے، اور پھر یہ کہ دونوں ممالک کے پاس اب آگے آپشن بھی نہیں ہے. مودی اس سے آگے بڑھ کے کیا کرے؟ کیا پاکستان پہ حملہ کرے؟ اگر کرتا ہے تو پھر وہ حشر ہوتا ہے. پاکستان آگے جا کے کیا کرے؟ دوسرا، کورونا نے بھی دونوں ممالک کی معیشت کو، اگرچہ ان کا GDP گروتھ اس مرتبہ بھی 11.3% ہے اور ہمارا تو 1 ہے، پتہ نہیں مائنس ہے، تو لیکن بہرحال دونوں کی اقتصادی حالت بھی خراب ہے. تو میرے خیال میں درپردہ رابطے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک حکومتیں اعتراف نہیں کر رہی ہے. اچھا، اس میں صاحب صاحب بڑے دور کی کوڑی ہے، لیکن پھر بھی جس طرح آرمی چیف کی سپیچ تھی اس کا ایک کانٹیکسٹ تو ہم ابھی ڈسکس کریں گے، اپنے گھر کو ان آرڈر کرنا، لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ جب تک ان کے بیچ کچھ امن قائم نہیں ہوگا تب تک ریجن میں امن نہیں ہو سکتا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیسکلی ان کا سٹیٹمنٹ بھی اسی دوران آنا اور پھر یہ کنیکشن بھی ہونا، یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے. دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ایک تو وہی ضرورت ہے، خود پرسنلی جو موجودہ ملٹری لیڈرشپ ہے، ایک تو اگرچہ پورے پاکستانی ملٹری کی جو براٹ اپ ہوئی ہے وہ انڈین سینٹرک ہوتی ہے اور انڈیا کی آرمی کا پاکستان سینٹرک ہوتا ہے. تو لیکن جو موجودہ آرمی چیف ہے
وہ بعد میں اگر مودی یہ حرکتیں نہ کرتے تو ان کی شروع دن سے یہ خواہش تھی افغانستان کے فرنٹ پہ بھی اور انڈیا کے فرنٹ پہ بھی کہ کچھ نارملائزیشن ہو، لیکن نارملائزیشن کی بجائے وہ مودی معاملے کو دوسری ایکسٹریم پہ لے گیا اور مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کر لیا دھوکہ دے کے۔ اچھا، یہ جو مودی اقدام کر رہا تھا یا الیکشن سے پہلے بھی پاکستان اور انڈیا کے خفیہ رابطے تھے، اور یہ جو عمران خان صاحب نے اس وقت بات کی تھی کہ مودی کے ری الیکشن سے کشمیر کے مسئلے کی راہ ہموار ہوگی، تو وہ ان خفیہ رابطوں کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے تھے، اور اس میں بھی کچھ عالمی طاقتیں اور کچھ دوست ممالک انوالو تھے، لیکن وہاں پہ معاملہ الٹ ہو گیا اور ہم دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے۔ تو اب اگر اس سپیچ میں آپ دیکھیں تو آرمی چیف نے زیادہ زور دیا ہے اس پہ کہ ہمیں تجارت اور ریجنل کنیکٹیویٹی کی طرف جانا چاہیے، اور پھر انہوں نے سی پیک کی بھی بات کی ہے۔ اب یہ دنیا کا وہ خطہ ہے کہ جہاں اتنی زیادہ مخلوق بھی رہتی ہے، لیکن آپس میں ان کی تجارت وہ دنیا کے کسی بھی خطے سے ایک دوسرے کے ساتھ کم ہے۔ اب اگر سی پیک کو آپ ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں اور ہم جانا چاہتے ہیں، انڈیا کی خواہش ہے کہ وہ سینٹرل ایشیا تک جائے، لیکن درمیان میں پاکستان اور افغانستان ہے۔ اچھا، ہم خود یہ چاہیں گے بہت ساری چیزیں کہ وہ ہم انڈیا سے وہ کر لیں، مثلا ابھی آج کل انڈیا میں ویکسین اپنا بھی وہ بنا رہے ہیں، ایسٹرازینیکا بھی وہاں پہ بن رہا ہے، باقی چیزیں بھی، لیکن ان تعلقات کے ہوتے ہوئے تو ہم وہ نہیں کر سکتے۔ تو آرمی چیف نے یہ بات کی کہ بھائی ہمیں یہ جنگوں سے اور اسلحے سے اپنی توجہ ہٹا کے جانا چاہیے معیشت کی طرف اور ان چیزوں کی طرف، لیکن ساتھ انہوں نے جو پاکستان کا ایک روایتی سٹینڈ ہے، انہوں نے کہا کہ اس میں رکاوٹ کیا ہے، تو رکاوٹ انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کچھ انڈین سائیڈ کو بھی دکھانا ہوگا کہ اپنی پازیٹیو نیت۔ اب میرے خیال میں اگر اس کا کچھ انڈیا کی طرف سے پازیٹیو رسپانس آیا عملی قدم کی شکل میں تو بات آگے بڑھ سکتی ہے، نہیں تو جس طرح ہم ماضی میں اس ڈسپیوٹ کے اسیر رہے، کیونکہ نہ یہ عمران خان کے لیے ممکن ہوگا، خود انہوں نے جو فضا بنائی ہے یا پھر دونوں ملکوں کے عوام کو اور پھر میڈیا نے جس طرح کا جو فضا بنائی ہے، تو اگر قیادت کی یہ خواہش ہو بھی تو اس خواہش کے ہوتے ہوئے بھی معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا اگر انڈیا کوئی پازیٹیو سائیڈ میں قدم نہیں اٹھاتا۔ اچھا، اب انہی کی سپیچ کا جو دوسرا ایک امپورٹنٹ حصہ تھا وہ تھا ہاؤس اینڈ آرڈر کرنے کی بات۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 2 سال پہلے نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا جب وہ نیب کے کیس بھگت رہے تھے، لیکن اس وقت ان پہ بڑی تنقید ہوئی تھی، بڑا برا بھلا ان کو کہا گیا تھا۔ اب یہی بات آرمی چیف بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک تو یہ کہ یہ کس کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں اور یہ میسج کس کو دے رہے ہیں؟ خان صاحب کو دے رہے ہیں وہ یہ میسج کہ آپ تھوڑا سا کام کریں، ہاؤس اینڈ آرڈر کریں؟ نہیں، میرے خیال میں یہ خان صاحب کو نہیں ہے، یہ ایک بہت بولڈ سٹیپ ہے اور ایک بڑی حقیقت کا اعتراف ہے جو آرمی چیف نے کیا ہے، اور ماضی میں سیاسی قیادت تو کرتی رہی۔ مثلا ہمارے لیفٹ کے سیاستدان تو پہلے دن سے کہتے رہے کہ بھائی صرف یہ نہیں ہے کہ باہر کی سازشیں ہیں، بلکہ ہمارے اپنے گھر کے اندر بھی مسئلے ہیں، شہر کے لوگ بھی ظالم ہیں لیکن سانو مرانڈا شوق بھی ہے۔ تو یہ بات تو سیاسی قیادت بہت پہلے سے کہتی رہی۔ پھر نواز شریف صاحب نے بھی آج سے چند سال پہلے یہ بات کہی تھی، لیکن پاکستان میں جو کوئی وہ بات کرتا تھا تو اس کو اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا تھا اور اس کی حب الوطنی کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ نہیں بھائی دیکھیں یہ تو ہندوستان یہ کر رہا ہے اور افغانستان سے یہ ہو رہا ہے اور امریکہ یہ کر رہا ہے۔ تو وہ سب چیزیں بھی اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ پاکستان کو مشرقی بارڈر پہ بھی ایک ہوسٹائل ملک ملا ہے جو سائز میں کئی گنا بڑا ہے، جو وسائل میں کئی گنا بڑا ہے، جو پہلے دن سے سازشیں کر رہا ہے۔ اسی طرح مغربی بارڈر پہ بھی ہمیں شروع دن سے چیلنجز کا سامنا ہے، اور باقی عالمی طاقتیں بھی اس وقت مثلا اگر چین کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ بن گئی ہے سی پیک کی وجہ سے، تو چین کے دشمن بھی پاکستان کے دشمن بن گئے ہیں۔ تو یہ ساری حقیقتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمارا اپنا قصور بھی کچھ کم نہیں ہے، اور آپ عالمی سازشوں کے مقابلے کے قابل تب ہوتے ہیں
کہ جب آپ نے اپنے گھر کو درست کیا ہو. مثلا میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ کیا امریکہ نے چین کے خلاف سازشیں نہیں کی ہوں گی؟ کیا ہندوستان چین کے خلاف سازشیں نہیں کر رہے؟ لیکن جب ان کا اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر ہے تو کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہمارے ساتھ ایران ہے، امریکہ کے اس کے بارے میں کیا کچھ ارادے ہیں، لیکن اگر اس کا اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر ہے تو وہ سازشیں کامیاب نہیں ہو سکتی. ہاں اگر آپ کے گھر ٹھیک نہ ہو تو اس صورت میں پھر آپ کے دشمنوں کو بھی مداخلت کا موقع بھی زیادہ مل جاتا ہے اور وہ آپ کو نقصان بھی زیادہ پہنچا سکتے ہیں. تو ہمارے سیاستدان اس پہ زور دیتے تھے کہ بھائی دوسروں کو نصیحتیں کرنے کی بجائے یا دوسروں پہ صبح و شام تبرہ بھیجنے کی بجائے ہمیں کچھ اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے. تو یہ مشورہ خان صاحب کو تو عموماً یہ تھا کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ حقیقت تسلیم نہیں کی جاتی تھی. ایک جنرل کیانی صاحب نے اپنے دور میں ایک بات کی تھی کہ ہمیں اندر سے خطرہ ہے، انہوں نے دوسرے پیرائے میں یہ بات کی تھی. اور اب جنرل باجوہ نے ایک بولڈ سٹیپ لے کے کہ ملٹری چیف کی حیثیت سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں باہر کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کو بھی ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. تو چونکہ اس سائڈ سے پہلی مرتبہ اعتراف ہوا ہے اور اپنے گریبان میں جھانکنے کی بات ہوئی ہے، اس لیے اس کو اندرونی اور بیرونی فرنٹ پہ زیادہ توجہ ملی ہے. اچھا، یہ جو ہاؤس اینڈ آرڈر کرنے کی بات اگر ایکسیپٹ کر ہی لیا آرمی چیف نے، تو آپ کے خیال میں ایک تو کہاں اور کس طریقے سے ہاؤس اینڈ آرڈر کیا جائے؟ ہم تو سالوں سے اس پہ کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک لگتا نہیں ہے کہ ہاؤس اینڈ آرڈر ہو سکا ہے. دیکھیں ہمارا ہاؤس جو ہے وہ ان آرڈر کیوں نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پین آپ کے ہاتھ میں ہے، لکھنا اس سے ہے، لیکن اس کی جگہ اگر آپ اس کتاب کو یا موبائل کو اٹھا کے اس سے لکھنا شروع کر دیں، یعنی ایک چیز کا کام دوسرے سے لینے لگ جائے، اس سے گھر ڈس آرڈر ہو جاتا ہے اور گھر کا آرڈر ختم ہو جاتا ہے. تو پاکستان جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے تو ہمارا ہاؤس 3-4 حوالوں سے ان آرڈر نہیں ہے. نمبر 1 ایک تو یہ ہے کہ یہ گھر کو ان آرڈر رکھنے کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن پہ اتفاق ہوا ہے. تو یہ جو بار بار آئین شکنی کی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا گھر وہ ڈس آرڈر پہ چلا گیا ہے. دوسرا، ہر کسی کے کرنے کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے. گھر کے اندر بھی ماں کی اپنی حیثیت ہوتی ہے اور اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، بچوں کی اپنی حیثیت ہوتی ہے، اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اگر ایک اٹھ کے دوسرے کی حیثیت لینے لگیں تو پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ سیاستدانوں کا کام کوئی اور کرنے لگا ہے، جج اپنا کام چھوڑ کے دوسرے کے کام میں لگ گیا ہے، مولوی اپنا کام چھوڑ کے دوسرے کے کام میں لگ گیا ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارا گھر وہ آرڈر سے نکل گیا ہے. تو ایک اور مسئلہ جو ہے کہ پاکستان کے اندر مذہب کو سیاسی اور اسٹریٹجک مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور آج بھی کسی نہ کسی شکل میں استعمال ہو رہا ہے. تو ہم اگر سیریسلی اس گھر کو ان آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے نمبر 1 کہ ہم آئین کی بالادستی کو تسلیم کر لیں اور اس کا احترام کریں. دوسرا، جس کا وہ کام ہے اس کو وہ کام کرنے دیا جائے آزادی کے ساتھ. جوڈیشری کو آزادی کے ساتھ کام کرنے دیا جائے کہ وہ انصاف کریں. میڈیا کو آزادی کے ساتھ اس کا اپنا کام کرنے دیا جائے. فوج کا کام ملک کی سرحدوں کا دفاع ہے تو وہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو جائے. پولیس کا کام اپنا لا اینڈ آرڈر قائم کرنا ہے تو اس کو وہ کام کرنے دیا جائے، اس میں دوسرے ادارے مداخلت نہ کریں. اسی طرح سیاستدانوں کو اپنا کام کرنے دیا جائے. سب سے بھی تو بڑی آئیڈیل سچویشن ہے نا، یہ دونوں باتیں بڑا مشکل نظر آتی ہیں پاکستان میں عمل درآمد ان پر ہونا، کہ تمام لوگ تمام اپنے اس میں ڈومین میں رہتے ہوئے اپنے کام کریں. وہ بھی پاکستان میں تو ہر کوئی دوسرے کے کام میں انٹرفیئر اسی لیے تو یہ حالت ہو گئی ہے نا. اس لیے تو کبھی پاکستان دہشتستان بن جاتا ہے. یہ پچھلے 20-30 سال ہمارے جس حالت میں گزرے تو پاکستان تو بالکل دہشتستان کا منظر پیش کر رہا تھا. اسی لیے تو آج ہماری اکانومی تباہی کی طرف جا رہی ہے. اسی لیے ہماری ڈیموکریسی اور ہماری پارلیمنٹ کو نہ پاکستان کے اندر کوئی اہمیت دینے کو تیار ہے اور نہ باہر دینے کو تیار ہے. اسی لیے پاکستان کے اندر
ادارے متنازع ہو رہے ہیں، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض سیاسی رہنماؤں کی طرف سے ہمارے ریاستی اداروں کے بارے میں جو زبان استعمال کی جاتی ہے، تو یہ کام کرنا پڑے گا۔ اگر تو آپ اس ہاؤس کو ان آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے قومی سطح پہ ڈائیلاگ کر کے کوئی نیا فریم ورک نہیں بنانا ہے، اچھا فرنٹ فیس بلکہ تو کانسٹیٹیوشن کے اندر جو کچھ ہے اس پر عمل درآمد ہے، اس پہ ہر ادارہ جو اپنے حد سے نکلا ہے اس کو اپنے حد کے اندر آنا ہوگا، اور جو دوسرے کے ایریا میں مداخلت کر رہا ہے اس سے نکلنا ہوگا۔ مذہب کا جو اسٹریٹجک مقاصد کے لیے استعمال ہے اس کو چھوڑنا ہوگا، اور ملک کے اندر بھی ابھی آپ نے دیکھا ریسنٹ پاسٹ میں نواز شریف کے خلاف ہم نے مذہبی کارڈ کو استعمال نہیں کیا، یہاں فیض آباد میں جو دھرنے دلوائے گئے، تو جب آج آپ دوسرے کے خلاف استعمال کریں گے تو کل وہ آپ کے خلاف استعمال ہوگا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب کا ایسا سسٹم کہ ایسا نہ ہو کہ اس ثنا مرزا پہ تو اس کا اطلاق ہو لیکن سلیم صافی اس سے مبرہ ہو، نہیں، اکاؤنٹیبلٹی اور قانون کا سب طبقات پہ ایکولی اطلاق کرنا ہوگا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس میں قطع کلامی کی معذرت، اب جب فرنٹ فیس ہے پاکستان کا، سمجھ لیں وہ گورنمنٹ اور ادارے ہی ہیں، آپ کے خیال میں خان صاحب کیسے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایکچولی امپلیمنٹیشن تو گورنمنٹ کی طرف سے ہی شروعات ہونی چاہیے نا اس کی، تو کس طرح امپلیمنٹ کر سکیں گے؟ خان صاحب تو خود بہت ساری باتیں نہیں، یہ تو خان صاحب کے بس کی بات ہی نہیں ہے نا، پھر کون یہ کرے گا؟ ٹھیک ہے، دیکھیں خود خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے اس ملک کا آرڈر بنانے کے لیے، ہاں جی، وہ تو الیکٹ ہو کر آئے نا، اس کو الیکٹ کروایا گیا ہے۔ وہ تو شوکت عزیز بھی الیکٹ ہو کے آیا تھا، وہ تو جمالی صاحب بھی الیکٹ ہو کے آئے تھے، وہ تو جنیجو صاحب بھی الیکٹ ہو کے آئے تھے۔ اور میں آپ کو کہوں کہ بدقسمتی سے کہ پاکستان کو اس وقت ہم جو ڈس آرڈر کرنے کی بات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے میڈیا کو مینیپولیٹ کیا گیا، جوڈیشری کو مینیپولیٹ کیا گیا، سیاست میں پولرائزیشن کو رواج دیا گیا، اسی طرح مختلف افراد کو، سیاستدانوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کا مطلب کہ ادارے امپلیمنٹ کریں، ہاؤس آرڈر کرنے کی، اس کی وجہ سے تو یہ ہاؤس مزید آؤٹ آف آرڈر ہو گیا۔ تو اس وقت یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ریاست کی سطح پہ ریاستی اداروں کے درمیان مکالمہ کرنا ہوگا، تمام قومی لیڈرشپ کو بھی، اور بلکہ آسان طریقہ تو یہی ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے آئین سے باہر اور حد سے باہر اس کو انڈو کر لے، اور ملک کے اندر نفرتوں کی جو فضا پیدا کی ہے اس کو محبتوں کے فضا میں بدل دے، اور جو کانسٹیٹیوشن ہے اس پہ اس کی روح کے مطابق عمل کریں۔ اور ایک اور چیز، پاکستان دنیا کا واحد بدقسمت ملک ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھیے پراکسی وار سب ممالک لڑتی ہیں باہر کی دنیا میں، اپنے لوگوں کو وہ کوئی لیکن اپنے گھر نہیں لاتا پراکسی وار کو، لیکن مثلا ایران بھی یہ کام کرتا ہے، انڈیا بھی یہ کام کرتا ہے، روس نے بھی یہ کام کیا ہے، امریکہ بھی یہ کام کرتا ہے، لیکن پہلی بات دو کام وہ نہیں کرتے، ایک یہ کہ اپنے شہریوں کو بطور پراکسی استعمال نہیں کرتے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس نے ماضی میں اپنے شہریوں کو پراکسی کے طور پر استعمال کیا، کبھی افغانستان میں اور کبھی دوسرے محاذ پہ۔ دوسرا، امریکہ دنیا میں سب کچھ کر رہا ہوگا لیکن اپنے ملک کے اندر قانون کی بالادستی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ ہم افغانستان میں جو گیم کھیل رہے تھے دوسری جگہ پہ، اس میں ہم نے پاکستان میں لوگوں کو ایسی آزادیاں دی کہ جی وہ آزادی سے پھر رہے ہیں، کلاشنکوفوں سمیت جتوں کے ساتھ پھر رہے ہیں، اور ان کو ہم نے قانون سے ایکسکلوڈ کر دیا تھا، لیکن اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا بھی پڑا نا، وہ خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو اس لیے اس گھر کو ان آرڈر بنانے کے لیے نمبر 1 آئین کی طرف رجوع، اس کی روح کے مطابق اس پہ عمل، نمبر 2 احتساب کا ایسا سسٹم جس کا سب پہ اطلاق، نمبر 3 اسٹریٹجک اور پولیٹیکل مقاصد کے لیے مذہب کے استعمال سے مکمل توبہ کرنا ہوگا ہمیں، نمبر 4 اپنے شہریوں کو بطور پراکسی استعمال کرنے کا سلسلہ ہمیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا، اور نمبر 5 پاکستان کے اندر یہ جو فتوے کا کلچر ہے، کسی کو مرتد، کسی کو غدار، کسی کو کیا بنا دیا جاتا ہے ذاتی مقاصد کے لیے،
یہ چیزیں ہمیں ختم کرنی ہوں. ٹھیک. اچھا, اب جس طرح آپ نے کہا کہ سیاستدانوں کو بھی بہت سا رول جو ہے ان کا ڈومین ہونا چاہیے, اداروں کا بھی اپنی ڈومین میں ہونا چاہیے, لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ پی ڈی ایم جس طرح ایوالو ہوئی, ہمیں لگا کہ بڑی ایک اسٹرانگ اپوزیشن بننے جا رہی ہے خان صاحب کے خلاف. خود ان کی بھی ہوائیاں خاصی اڑی رہی جب سینٹ انتخابات ہوئے. اب لیکن پیپلز پارٹی کا جو سٹانس ہمیں پی ڈی ایم میں نظر آتا ہے, کیا اس نے پی ڈی ایم کو استعمال کیا یا پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کو استعمال کرنا چاہ رہی تھی؟ آخر اس میں کھچڑی کیا پک رہی تھی, اور اب کیا پیپلز پارٹی اور ان کے درمیان فیوچر میں ہمیں علیحدگی ہوتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, ابھی تک تو پیپلز پارٹی نے اپنے مقاصد کے لیے پی ڈی ایم کو استعمال کیا, یہ حقیقت ہے. پی ڈی ایم کی بنیاد جس اجلاس میں رکھی گئی تھی اس کی دائی پیپلز پارٹی تھی, اور جو شروع میں اعلامیہ جو جاری کیا گیا وہ بھی بڑا انقلابی تھا, اور شروع میں پیپلز پارٹی نے ہی اس میں جو پی ٹی ایم ہے یعنی پختون تحفظ موومنٹ, اس کے محسن داوڑ کو بھی دعوت دی. لیکن بعد میں جب اس نے اپنے کچھ مقاصد حاصل کر لیے تو پیپلز پارٹی دھیرے دھیرے وہ اس بیانیے سے پیچھے ہٹنے لگی, اور بظاہر اس نے ایک تو اس کے بدلے میں اپنے لیے سہولیات لے لی, دوسرا ابھی تک اس نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال بھی کیا. اور میرے خیال میں اس وقت اس کا موقف بھی, ویسے تو پاکستان میں اس لحاظ سے مسلم لیگ نون کی, پیپلز پارٹی کی, ان سب کی کم و بیش ایک جیسی ہسٹری رہی ہے. جب موقع ملا ہے ڈیل کی ہے, جب ضرورت پڑی ہے انقلابی بنے ہیں. لیکن اب کے بار میں سمجھتا ہوں کہ غلطی یا زیادتی کا پلڑا پیپلز پارٹی کا باری ہے, کیونکہ اتحاد کے کچھ اصول ہوتے ہیں. مثلا پہلی زیادتی انہوں نے کی محسن داوڑ کے ساتھ کہ آپ نے بلایا تھا جب مولانا فیض الرحمان صاحب اس کو نکال رہے تھے, اور انہوں نے کچھ مقتدر حلقوں کے ساتھ اپنے معاملات درست کر لیے, تو پھر محسن داوڑ ان کے لیے بھی بوجھ بن گئے. اور جب ان کو نکال رہے تھے تو پیپلز پارٹی کو چاہیے تھا کہ آپ ان کو بلانے والے تھے تو آپ ان پہ سٹینڈ لیتے. پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی نے یہ کہا, شروع میں سب کے ساتھ اس پہ اتفاق کیا کہ استعفے دیں گے, لانگ مارچ کریں گے, لیکن جب وقت آیا تو پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ نہیں, ہمیں سینٹ الیکشن میں حصہ لینا چاہیے. تو باقی جماعتوں نے اتحاد کی خاطر, اب مولانا فضل الرحمان کو پتا تھا کہ اس کو کچھ خاص نہیں ملنا ہے, وہ تو اس سسٹم کے پہلے دن سے در پہ ہیں, محمود خان بھی در پہ ہیں, این پی بھی در پہ ہیں, لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی کی خاطر پیپلز پارٹی کے اس بیانیے کو قبول کیا, دل پہ پتھر رکھے. اب ایک اور زیادتی وہ کر رہی ہے. مثلا یہ فیصلہ ہوا تھا پی ڈی ایم کی سطح پہ کہ چیئرمین سینٹ ان کا ہوگا, ڈپٹی چیئرمین ان کا ہوگا, اور اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا ہوگا. اور یہ اعلان میاں افتخار حسین صاحب سب کی موجودگی میں پی ڈی ایم کے سیکرٹری اطلاعات کی حیثیت سے کر چکے ہیں. اب جب ان کو سینٹ کا الیکشن چیئرمین کا ہار گئے تو اب پیپلز پارٹی اصرار کر رہی ہے کہ چونکہ ہمارے پاس اکثریت ہے تو اس لیے یہ ہمیں دیا جائے. تو یہاں پہ بھی پیپلز پارٹی زیادتی کر رہی ہے. پھر اب دیکھیں کہ یہ صرف ایک جماعت کا نہیں ہے. جمہوریت کی روح تو یہی ہے نا کہ آپ اکثریت کی رائے کو اہمیت دیں گے. اب یہ سارے معاملات جو ہیں, استعفوں کا معاملہ ہے, ابھی بھی پی ڈی ایم کی قیادت ان کی خاطر اتنا پیچھے ہٹ گئی کہ انہوں نے کہا چلو آپ سندھ کی حکومت کو ابھی نہ چھوڑیں, یا سندھ اسمبلی سے استعفیٰ نہ دیں, لیکن قومی اسمبلی سے تو دے دیں. اس میں پیپلز پارٹی وہ 9 جماعتیں ایک طرف اور پیپلز پارٹی دوسری طرف. تو میرے خیال میں جتنی بھی اس معاملے میں زیادتی کا پلڑا ہے وہ پیپلز پارٹی کا لیکن اس میں کوئی بینیفٹ بھی تو پیپلز پارٹی ہی حاصل کر رہی ہوگی نا. ہو سکتا ہے بیک ڈور کے اوپر بینیفٹ تو اس نے دیکھیں, ایک تو یہ حاصل کیا کہ اپنے سینٹ پہ لوگ گھسا دیے, دوسرا یہ کہ پی ڈی ایم بننے سے پہلے اس کی سندھ حکومت بھی اس سے چینی جا رہی تھی, تو سندھ حکومت اس نے اس کے بچا لی. پھر سب سے بڑا اس کا مسئلہ ان کا ہے وہ کیسز کا ہے, تو کیسز میں بھی ان کو رعایت مل رہی ہے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ دڑا دڑ عزیر بلوچ مختلف مقدمات میں بری ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے زرداری صاحب کے کیسز بھی وہاں پہ ٹرانسفر ہو جائیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ زرداری صاحب بھی جیل سے باہر ہیں اور اس کی بہن بھی باہر ہے, ورنہ ان کے کیسز تو اتنے obvious ہیں کہ جب حکومت چاہے ان کو اندر کر سکتے ہیں. تو سب سے بڑا فائدہ تو ان کا یہ ہے کہ وہ جیل سے باہر ہیں. لیکن اگر پولیٹیکلی آپ دیکھیں تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی تو یہ سمجھ رہی ہوگی کہ اس نے پی ڈی ایم کو بے وقوف بنا کے استعمال کیا, لیکن اس سے پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچے گا. ایک,
اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی، جو پہلے سے تھی وہ بھی رہی صحیح، وہ ختم ہو گئی۔ نمبر 2، جو بلاول صاحب کی لانچنگ تھی اس کو داغدار کر دیا گیا، اور اب لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو بھی زرداری صاحب کی طرح جوڑ توڑ کرنے والے سیاستدان ہیں۔ پھر تیسری بات کہ پنجاب اور پختونخوا اور بلوچستان میں جو رہی صحیح ان کی ووٹ بینک ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر اگر کل اس کو دوبارہ مار پڑنی شروع ہو گئی، اگر وہ اکیلے ہو گئے، میرا تو ابھی بھی یہ خیال ہے کہ مولانا بھی یہ کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے ان کو اپنے ساتھ رکھیں، اور زرداری صاحب بھی یہ سب کچھ کر کے شاید اس کے بعد بھی پی ڈی ایم کے ساتھ رہ جائے، لیکن اگر وہ پی ڈی ایم سے الگ ہو گئے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان ان کو ہوگا، ووٹ بینک کے چھن جانے کی صورت میں بھی۔ کل پھر اگر ان پہ سختی آئے گی تو پھر کوئی ان کے ساتھ کھڑا بھی نہیں ہوگا، اور لوگ اس لیے مثلا آج سے 3 مہینے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ زرداری صاحب کے پاس چوائس ہے اور بلاول کے پاس چوائس ہے کہ وہ قومی سطح کے نئے بھٹو بننا چاہتے ہیں یا سندھ کے ایک نئے پیر پگاڑا۔ تو اگر یہ لائن اس کی رہی تو میرے خیال میں وہ سندھ کے نئے پیر پگاڑا بن جائیں گے، لیکن بھٹو نہیں بن سکتے۔ اچھا کوئکلی صافی صاحب مختصر مجھے بتائیں تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اب جس طرح پیپلز پارٹی نے ڈسٹنس کیا ہے پی ڈی ایم سے، تو اب گورنمنٹ جو ہے وہ سیف زون میں ہے؟ وہ جو ہمیں سینٹ کے ٹائم ایک افراتفری نظر آ رہی تھی گورنمنٹ کی صفوں میں بھی، وہ اب ختم ہو چکی ہے، کیونکہ جب آپ نے اپوزیشن میں دراڑ ڈال دی تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے حکومت کو سیف کر لیا۔ نہیں دیکھیں، ایک تو یہ کہ پہلے بھی حکومت کو زیادہ خطرہ پی ڈی ایم سے نہیں تھا، بلکہ خود حکومت کو اپنے آپ سے خطرہ تھا بری پرفارمنس کی وجہ سے، اور آج بھی وہ خطرہ تو اسی طرح برقرار ہے، معیشت اسی طرح تباہی سے دو چار ہے، سکینڈل پہ سکینڈل آ رہے ہیں لیکن کوئی کچھ نہیں کر رہا، تو ایک تو وہ خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ پیپلز پارٹی اگر الگ بھی ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پی ڈی ایم ختم ہو گئے۔ پی ڈی ایم میں اگر عوامی قوت تھی بھی تو وہ پیپلز پارٹی کے پاس نہیں تھی، پیپلز پارٹی کے پاس تو سندھ کی حکومت کا کارڈ تھا، یہاں پہ تو سٹریٹ ورکر مولانا کے پاس ہے یا پھر قوم پرست جماعتوں کے پاس ہے، اور نواز شریف کے پاس زبان ہے، اور پنجاب میں ووٹ بینک ہے یا باقی ملک میں، تو مائنس پیپلز پارٹی تو باقی پی ڈی ایم برقرار رہے گا، لیکن پھر پی ڈی ایم کے رویے میں ابھی تک پیپلز پارٹی کی وجہ سے جو نرمی آتی تھی اور پیپلز پارٹی اس کو پارلیمنٹ کے اندر کھینچتی تھی، اس کے بعد پی ڈی ایم سے وہ ایلیمنٹ ختم ہو جائے گا، اور پی ڈی ایم کا لہجہ بھی مزید سخت ہو جائے گا، اور اس کی ساری توجہ پھر ٹھیک ہے مہینہ 2 لیٹ ہو جائے گا، لیکن پھر پی ڈی ایم تو وہی کام کرے گا، مائنس پیپلز پارٹی، وہ پھر اسلام آباد بھی آئیں گے اور وہ استعفوں کا آپشن بھی۔ تو میرے خیال میں اس وقت حکومت بھی جو جشن وقتی طور پر منا رہی ہے، تو آگے جا کے یہ پی ڈی ایم زیادہ مصیبت بن سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا اب لاسٹلی ہم کنکلوڈ کریں گے، کرونا آپ نے خود بھی کئی پروگرامز میں ذکر کیا ہے کہ جو اس وقت اسلام آباد سمیت پورے پاکستان کی سچویشن ہے، تو ویکسین اویلیبلٹی اور پھر یہ کہ لوگوں کی پہنچ میں ہونا، یہ ایک بڑا مشکل ٹاسک ہو چکا ہے پاکستان میں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پڑوسی ممالک میں ویکسین اویلیبل ہے بہت کم پیسوں میں، within 1000 روپیز انڈیا میں ویکسین مل رہی ہے، لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اس کی قیمت آسمان پر ہے، تو اس کے پیچھے کیا کچھ لوگ سنا دیکھیں کہ WHO کے رولز کے مطابق اور UN کے رولز کے مطابق جب پینڈیمک ہوتا ہے اور اس طرح وبائی امراض کے لیے جو ویکسینیشن ہوتی ہے وہ کہیں پہ بھی نجی شعبے کو نہیں دیا جاتا، وہ ریاست اور حکومت کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کل جسٹس ناصرہ اقبال نے جو خط لکھا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے نمائندے کی حیثیت میں، تو اس میں بھی اس نے یہ پوائنٹ ذکر کیا ہے کہ دنیا کے کسی اور ملک میں مثلا برطانیہ میں وہاں پہ نہیں بلکہ چھوٹے ممالک میں بھی ادھر قیمتاً ویکسین نہیں بکتی، وہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ اس طرح کے مواقع پہ، تو ایک تو یہ چیز ہے۔ اب بدقسمتی یہ ہے، اکثر میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو کام نہ کرنا ہو لیکن اس کا ڈنڈورا زیادہ پیٹنا ہو تو وہ کام اسد عمر کو سونپا جائے، تو پاکستان وہ ان ممالک کی صفوں میں شامل ہے یوگنڈا اور صومالیہ کی طرح کہ جس نے ویکسین خریدنے کے لیے 1 پیسہ نہیں دیا تھا۔ پھر اس میں یہ تھا کہ جو ہمیں خیراتی ملے چین سے،
پھر کوویکس کے تحت جو ایسٹرازینیکا کے ملنے تھے، ہم نے پہلے سے بات کی تھی کہ اس کی پیمنٹ UK کی طرف سے ہونی ہے، وہ بھی خیراتی معاملہ ہے۔ اب خیرات میں تو پھر خیرات دینے والے کی مرضی ہوتی ہے نا کہ وہ کب دیتے ہیں۔ تو پاکستان ان ممالک میں شامل ہے کہ جہاں پہ ویکسینیشن سب سے آخر میں شروع ہوئی۔ اچھا، جو ویکسین ابھی لگ رہے ہیں اس کا بھی پراپر انتظام نہیں ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا کہ بھئی ہمارے ڈاکٹرز اپنے آپ کو رجسٹر کر چکے ہیں اور ابھی تک ان کو ویکسین نہیں لگ رہے ہیں۔ تو وہ اس کی ترسیل کا اور اس ویکسینیشن کا انتظام بھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ جو نجی کمپنیوں کو، جب آپ حکومت نہیں خرید رہی ہے تو صرف خیرات سے تو کام نہیں چل سکتا، تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ ان ٹائم نجی کمپنیوں کو اجازت دے دیتے۔ تو نجی کمپنیوں کو اجازت دینے اور ان کے لیے رولز بنانے میں بھی اس حکومت نے 3 مہینے لگا دیے۔ کبھی ڈریپ کے پاس معاملہ جا رہا ہے، کبھی کابینہ میں آ رہا ہے، کبھی NCOC میں جا رہا ہے۔ اچھا، تو اب اس میں ایک کمپنی نے جو روسی ویکسین ہے وہ منگوا لیا، 50,000 ڈوزز وہ کہہ رہے ہیں ہم نے منگوائے ہیں اور ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ تو کئی دن اس پہ لگے کہ جی حکومت اس کی قیمت مقرر کر رہی ہے۔ اس کی قیمت ہماری حکومت نے ان کے لیے مقرر کر دی 8,500 روپے ایک ویکسین کی۔ میں نے پرسوں ویسے چیک کیا کیونکہ میں نے کہیں شروع میں پڑھا تھا یہ روسی ویکسین کے بارے میں کہ مجھے ذہن میں آ گیا کہ اس کی قیمت تو انہوں نے کہا تھا کہ $20 ہوگی 2 ڈوزز کی۔ تو کل جب میں نے چیک کیا تو عالمی مارکیٹ میں بھی اور انڈیا کے اندر بھی، مثلا انڈیا میں وہ ویکسین نجی کمپنیوں نے منگوا لیا ہے، حالانکہ انڈیا کا اپنا ویکسین بھی ہے اور سب کچھ بھی ہے، لیکن اس کی قیمت بہت کم ہے، تو وہ $20 ہے اور 730 روپے میں وہاں پہ انڈیا میں بک رہا ہے۔ ہماری حکومت نے، ریاست مدینہ والوں نے اس کمپنی کو ریٹ دیا ہے 8,500 روپے۔ اچھا، تو اس پہ اب وہ اس پہ بھی نخرہ کر رہے تھے اور انہوں نے وہ ویکسین سنبھال کر کے رکھی کہ نہیں جی یہ تو قیمت ہمارا کم ہے، قیمت بڑھا دیں۔ تو پرسوں ہماری کابینہ نے منظوری دے دی کہ جی ڈریپ کو کہہ دیا کہ ان کی قیمت ری نیگوشیٹ کر دے اور ان کے ساتھ بڑھا دے مزید۔ یہ تو جب کل پرسوں پھر ہم نے اس پہ شور مچایا سوشل میڈیا پہ، ڈاکٹر فاروق سلیم جیسے لوگوں نے بھی کہ بھئی یہ کیا ظلم کر رہے ہو کہ اس کی قیمت باقی دنیا میں $20 ہے، ادھر آپ نے $50 سے زیادہ مقرر کیا ہے۔ یعنی اگر کسی نے رف سا حساب لگایا ہوا تو میں تو حساب کتاب نہیں کر سکتا زیادہ، تو اس ایک کیپ میں اس کمپنی کو 1 ارب روپے سے زیادہ کا فائدہ ہونا ہے۔ اور ہماری سرکار لگی ہوئی تھی کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی وزیر مشیر وزیر اعظم کے کوئی قریبی آدمی وہ بھی اس کے پیچھے ہیں۔ تو اتنا ظلم، تو کل پھر انہوں نے اسد عمر صاحب وغیرہ نے کہہ دیا کہ نہیں بس 8,500 ہی ہوگا، اس سے ہم آگے نہیں بڑھا رہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی بہت زیادہ، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ یہ کتنا ظلم ہے کہ ہمارے پڑوس میں انڈیا میں وہ 730 ان کے روپے میں $20 میں بک رہا ہے، اور ادھر پاکستان میں آپ اس کو وہ کر رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ فائدے اٹھا رہے ہیں وہ خان صاحب ان کو کبھی انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے۔ اس معاملے میں ایسے ظلم سے کام لیا گیا اس کورونا کی آڑ میں۔ یہ صرف یہ نہیں ہے، آپ دیکھیں پاکستان میں ٹیسٹنگ کی ریشو سب سے کم ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں ٹیسٹنگ کو حکومت وقت اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے۔ آپ جائیں تو وہاں پہ حکومت نے لازمی قرار دیا ہے اور وہ فری ٹیسٹنگ کراتی ہے۔ اس دوران ہمارے لیبارٹریوں نے جو لوٹ مچا رکھا تھا، کیونکہ جو کٹ استعمال ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی 1800 کے لگ بھگ خرچہ آتا ہے، لیکن ہماری لیبارٹریاں اس کے لیے چارج کرتی ہیں 8,000 9,000۔ اب یہ غریب، اس لیے پاکستان میں ٹیسٹنگ نہیں ہے نا، اب غریب لوگ اس وقت لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں۔ ایک گھر میں 6-7 بندوں کو ہو گیا، شکایت ہو گئی، آپ 6-7 بندوں کا ٹیسٹ کرنے جاتے ہیں، 8,000 میں آپ 8 بندوں کو ضرب دے دے، وہ غریب لوگ کہاں سے کر لیں؟ بالکل۔ تو اسی لیے ہمارے ہاں ٹیسٹنگ بھی نہیں ہو رہی ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی، حالانکہ دنیا کے تقریباً ہر ملک میں یہ ٹیسٹنگ بھی حکومت کروا رہی ہے، تو اس میں بھی لیبارٹریوں کو پتہ نہیں کہ کس نے ان کو یہ ریٹ مقرر کر کے دے دیا تھا اور کس نے اس بہتی کرنے میں ہاتھ دھو لیے، اور اب ویکسین کا بھی یہ معاملہ ہو رہا تھا۔
بالکل ٹھیک. اچھا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے, اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ ویکسین اور سب سے پہلے اس کے ریٹ ڈیفائن کرنا, تو اگر یہ ود ان 15 ڈیز یا 20 ڈیز آپ کو لگتا ہے نہیں ڈیفائن ہو پاتے تو اس سے نقصان کتنا ہونے والا ہے؟ کیونکہ جس ریٹ سے اس وقت کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں تو اس انتظار میں تو پھر آبادی ساری افیکٹ دیکھیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر اس ملک میں حقیقی حکومت ہوتی اور عوام کی ہمدرد حکومت ہوتی اور اسد عمر صاحب جو ہے صرف اپنی مارکیٹنگ پہ توجہ نہ دیتے, کچھ کام پہ بھی توجہ نہ دیتے, تو بھائی اس ملک میں ایک ایک چیز پہ کتنے کتنے بلین روپے لگ رہے ہیں. تو ہمیں باقی دنیا کی طرح شروع میں اپنے آرڈرز دینے چاہیے تھے کہ ہماری حکومت پیسے پہ خرید کے, جس طرح وہ مثلا کئی ممالک میں کہیں دسمبر میں ویکسینیشن شروع ہو گئی, کہیں جنوری میں شروع ہو گئی, تو ہمیں تو ابھی تک, پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ ویکسین خریدتی. پھر ٹھیک ہے چین نے اگر کچھ مہربانی کرنی تھی, اگر کوویکس کچھ مہربانی کر رہا ہے تو پاکستانی آبادی کے حساب سے وہ ویکسین منگوا کے ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنی, جس طرح باقی دنیا میں مفت لگ رہا ہے تو 100% مفت لگنا چاہیے تھا, لیکن پاکستان میں چونکہ یہ مفت ویکسین تو بہت کم ہے, یہ تو صرف 5 لاکھ اور 5 لاکھ 10 لاکھ یہ ہو گئے, 2 ڈوزز لگنے ہیں تو 5 لاکھ آبادی کے لیے یہ ہو گئے. اسٹرازینیکا والے پتہ نہیں کب آتے ہیں, لیکن اگر وہ آتے ہیں تو کوئی 1.5 کروڑ وہ ہیں, اس کے 2 ڈوزز لگیں گے تو وہ 85 لاکھ کے لیے وہ ہو گئے. تو یہ میکسیمم ہماری جو ہے وہ 1.5 کروڑ کے لگ بھگ کی آبادی کو, 1.25 کروڑ کی کو کور کر لے گی. باقی آبادی کے لیے کیا ہوگا؟ تو وہ تو حکومت کو چاہیے کہ حکومت خرید کے لوگوں کو مفت دیتی, لیکن اب اگر نجی کمپنیاں بھی کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں, اور ہم بھی کہتے تھے کہ بھئی یا اگر آپ حکومت نہیں کر سکتے تو نجی کمپنیوں کو اجازت دو. تو ایک تو ان کے لیے پالیسی بنانے میں آپ نے 3 مہینے لگا دیے, اور پھر جب آپ پالیسی بنا دی تو اس میں اتنی ماردار $20 کی بجائے ان کی قیمت یہ مقرر کر رہے ہیں, تو کم از کم پھر ان کی قیمتوں پہ کچھ چیک رکھیں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ سلیم صاحب صاحب, اور پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.